Theodor Herzl is the father of modern Jewish nationalism. Jinnah, a very strong and fierce advocate of Muslim nationalism. Savarkar, the father of Hindutva. Savarkar is an icon in India. He is the ideologue of Hindutva. Founding fathers और उनकी ideas, all these things are getting replaced by सावरकर. जिस तरह अरुण शूरी कहती है कि सावरकर की रिजरेक्शन की पीछे एक बुनियादी मकसद गांधी को रिप्लेस करना है, गांधी को मुकम्मल तौर पर सीन से हटाना है, साइड लाइन करना है. बेंजामिन नेतन्याहू के नज़दीक थियोडोर हर्जल इज मॉडर्न मूसस. उन्होंने यहूदियों के लिए एक अलग रियासत का तस्वुर अपनी एक छोटी सी किताब में दिया था, जिसके नतीजे में इजराइल की रियासत कायम हुई. इस तरह जिना साहब ने मुस्लिम नेशनलिज्म के काज को आगे बढ़ाया, मज़हब के नाम पर सियासत की, मज़हब के नाम पर रियासत कायम की. एंड अकॉर्डिंग टू सम दिस मुस्लिम नेशनलिज्म, जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत के बारे में बात की गई है, मुकम्मल तौर पर जिविश नेशनलिज्म से जिसमें यहूदियों के लिए एक अलग रियासत के बारे में बात की गई है, मुख्तलिफ नहीं है. सो इन तीनों आइकॉनिक फिगर्स की आइडियाज़ और उनकी पॉलिटिक्स में कहाँ पर एक पैरेलल मौजूद है, कहाँ पर वो डाइवर्ज कर रहे हैं एक दूसरे से. तीनों ने मज़हब के नाम पर सियासत की, मज़हब के नाम पर रियासतों के क़ियाम में या तो एक बुनियादी किरदार अदा किया या उनकी रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन में एक बुनियादी किरदार अदा किया और अदा कर रहे हैं. So in order to answer this question of parallel and divergence, we were joined by Professor Ishtiyaq Ahmed. Professor Ishtiyaq Ahmed is a historian, he is a political scientist. उन्होंने पाकिस्तान की तारीख पर किताबें लिखी है, उन्होंने जिना साहब पर एक किताब लिखी थी, पाकिस्तान में जो नजरियाती बहसें होती है उन पर उन्होंने एक किताब लिखी है रिसेंटली. और हमेशा की तरह आई वुड लाइक जस्ट टू आस्क फॉर वन थिंग, डू टेल अस व्हाट यू थिंक, do share your opinion. Personally, I wanted to have a conversation on Savarkar, Jinnah, and Herzl because I think this parallel is not yet explored in Pakistan as much as it should be. So let's just begin from a very simple question. Do you think like कि इनमें एक पैरेलल मौजूद है, कुछ सिमिलैरिटीज है उनकी अप्रोच में, उनकी सियासत में, उनकी आइडियाज में? तीनों के अंदर जो नेशन की और नेशनलिज्म की डेफिनेशन है वो मजहब की बुनियाद पे है. यानी ज्यूज आर अ नेशन, ये ज़ायनिज्म का बेसिक आइडिया है. मुस्लिम्स आर अ नेशन, ये जिन्ना साहब की बेसिक आइडिया है. और हिंदू एक नेशन है, ये सवरकर का आइडिया है. इसके बरक्स जो आइडिया होता है उसे कहते हैं फ्रेंच मॉडल ऑफ नेशनलिज्म, जिसमें एक धरती पे जो लोग रहते हैं उनका मज़हब कोई भी हो, उनकी नस्ल एथनिसिटी कोई भी हो, क्योंकि वो एक ही होमलैंड में रहते हैं इसलिए उन्हें एक नेशन गिना जाता है. तो दो कंट्रास्टिंग अप्रोचेज हैं कि नेशन जब है ना, नेशन है अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें कल्चरल सॉलिडारिटी हो और वो किसी सियासी ऑब्जेक्टिव के लिए, एक मुल्क बनाने के लिए अपने आप को तैयार रखते हो. ठीक है. तो तीनों के अंदर मजहब है नेशन की बुनियाद, होमलैंड नहीं है. ये फर्क है. आपने भी अपनी जिना वाली किताब में ये कहा था कि फॉर एग्जांपल मुस्लिम नेशनलिज्म जो है वो जर्मन नेशनलिज्म पर बेस्ड है, ये फ्रेंच नेशनलिज्म पर बेस्ड नहीं है, और इसमें वो कल्चर जो है वो प्राइमरी होता है. इस तरह जीविश नेशनलिज्म भी. तो डोंट यू थिंक सर कि इसकी वजह से वो जो कहते हैं, फैसल देव जी ने भी इस पर एक किताब लिखी थी, मुस्लिम ज़ाओनिज्म एंड जीविश ज़ाओनिज्म, तो इसमें भी एक उस सिमिलैरिटीज लाइक दे बोथ आर रिलाइंग ऑन जर्मन नेशनलिज्म, और इसके वजह से जो ये ज़ाओनिज्म किस्म के आइडियाज है कि हम मुसलमानों के लिए एक रियासत चाहते हैं, जूस कहते हैं कि हम जूस जी जी, आई थिंक इज राइट. ठीक है. जी 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 जी. लाइक डू यू थिंक दिस पैरेलल इज वैलिड, दिस आइडिया ऑफ इट इज मुस्लिम एब्सोल्युटली वैलिड, एब्सोल्युटली वैलिड. बिल्कुल बिल्कुल. देखें, वेरिएशन तो है ना. इन द केस ऑफ हेर्जल, उसके पीछे कई सौ साल का जो यहूदियों पे डिस्क्रिमिनेशन वेस्टर्न सोसाइटीज ने की थी वो एक हकीकत थी. और हर्जल शुरू में ये ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के जर्मन स्पीकिंग इलाकों का रहने वाला था. और
اس کی بہت کوشش تھی کہ یہ جرمنی بن جائے. اسے کہتے ہیں اسیمیلیشن، کہ یو ٹرائی ٹو بیکم اے جرمن. Yeah. لیکن پھر یہ جب پیرس میں آیا تو وہاں پہ ایک ڈریفس کیس ہوا تھا. ایک فرینچ جیو جو فوج کا تھا، اس پہ الزام لگا تھا کہ اس نے جنگ کے دوران پتہ نہیں مخبری کی ہے یا کچھ کی ہے. تو پھر اینٹی سیمیٹزم، یعنی اینٹی سیمیٹزم، یہودیوں کے خلاف نفرت جو ہے، یہ پرانی کرسچینٹی کا بڑا ڈیپ حصہ ہے اور بار بار ان پہ حملے ہوتے رہے ہیں. وہاں سے پھر اس نے آئیڈیا لیا کہ یورپ سے ہمیں نکلنا پڑے گا، یورپ سے نکل کے ہمیں اپنا ملک بنانا پڑے گا. اور ملک بنانے کے اندر اس کا خیال تھا فلسطین سے ایک زمانے میں یہودیوں کو نکالا گیا تھا، تو وہاں یہ واپس آئیں. اس کے لیے اس نے اس زمانے کے جو خلافت عثمانیہ کے وہ تھے سلطان عبدالحمید II، ان سے جا کے بات بھی کی. اس نے جرمن جو ایمپرر ہے اس سے بھی بات کی. پھر یہ جا کے انگلینڈ بھی کوشش کرتا رہا، اور پھر اس کی ایک کتاب آئی 1898 میں، جوڈنستات، دا جوئش اسٹیٹ. اچھا، یہ ہرزل کے جو آئیڈیاز ہیں وہ بنیاد بنے. پھر اس کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی 1904 میں. یہ جو ہے اسرائیل، یہ تو 1948 میں بنا ہے نا. تو اس میں اور جناح صاحب میں یہ فرق ہے کہ ہی از دا فاؤنڈر آف این آئیڈیا. Okay. Yes. کہ یہودی جو ہیں یہ ایک نیشن ہے، قوم ہے، یہ ایک مذہبی گروپ نہیں ہے. اور ہرزل کوئی ریلیجس آدمی بھی نہیں تھا. Yes. ہاں، اس کے مطلب جو اولاد ہے، بیٹے شیٹے ان کے، وہ ختنے نہیں تھے ہوئے. پتہ ہے اس نے وہ، ہاں، ہی واز اے اسیمیلیٹڈ جرمن. ساری عمر کوشش کر، اچھا زندگی بھی زیادہ نہیں پائی. بورن 1860 اور 1904 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اونلی 44 ایئرس. 44 years old. لیکن اس نے ایک کتاب لکھ کے اور ایک بڑی کوشش کر کے یہودیوں کو ایک نیشن پولیٹیکلی قرار دیا. اور بعد میں پھر انگریزوں نے وہ بیلفر ڈیکلریشن اور وہ بعد کی، اس کے بعد کی ہوئی ہیں. لیکن اس کو مانا جاتا ہے دا فادر آف زائنزم اور اسرائیلی اسٹیٹ کے جو ہے نا اسپرچل فادر، اس کو مانا جاتا ہے. بنجامن جناح صاحب کا تو یہ ہے کہ جناح صاحب تو پہلے کانگریس کے ساتھ رہے، پھر کانگریس کو چھوڑا. ہندوؤں نے کوئی مسلمانوں پہ یہودیوں کی طرح اوپریشن نہیں تھا کیا ہوا، بلکہ مسلمان تو رول کرتے رہے ہیں انڈیا کے اوپر. ہاں جی. لیکن کیونکہ یہ ایک منورٹی تھے تو جناح صاحب کو لگا کہ گاندھی کے ساتھ زیادہ لوگ اس لیے ہیں کیونکہ وہ ہندو ہے. حالانکہ فرق یہ تھا کہ اس نے انگریزوں کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں بازاروں میں جا کے ٹکر لینے کی کوشش کی. جناح صاحب اس کے حق میں نہیں تھے. خیر، جناح صاحب نے پھر مسلم نیشنلزم کے یہ جا کے بنے ہیں ایڈوکیٹ ایز لیٹ ایز 1937. 37. Yes. ہاں، اس سے پہلے وہ پہلے تو انڈین نیشنلسٹ تھے، پھر وہ مسلم کمیونٹیرین تھے کہ مسلمان اور باقی ساری قومیں یہ ہے وہ ہے. 37 میں جب الیکشن ہوا اور مسلم لیگ ہار گئی، اس کے بعد کیا چوائس تھی؟ یا تو ختم ہو جاتے یا پھر کھڑے ہوتے. وہاں پہ پھر انہوں نے اقبال کے آئیڈیاز اور خاص طور پہ چودھری رحمت علی کے آئیڈیاز کو لے کے تو پاکستان کی موومنٹ شروع کی. سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی تو انگریزوں کو مدد تھی یہاں پہ انڈین لیڈرز کی. کانگریس کا بہت بڑا بلنڈر تھا کہ انہوں نے انگریزوں کی مدد نہیں کی. جناح صاحب نے کی تو ان کے وارے نیارے ہو گئے، اور پھر انہوں نے پاکستان ان کے ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پہ بنا. سورکر جی جو ہیں وہ شروع میں ایک انڈین نیشنلسٹ تھے، جو انہوں نے کتاب لکھی ہے نا 1857 پہ، اس کا نام ہے دا وار آف انڈیپینڈنس، انڈین وار آف انڈیپینڈنس، جس میں ہندو اور مسلمانوں دونوں کو وہ ساتھی سمجھتے ہیں اس آزادی کی جنگ میں. لیکن پھر یہ انوالو ہو گئے ان ٹیررزم. انگریزوں کے 2-3 مرڈر میں یہ انوالو تھے، اور ان کو پکڑ کے جب کالا پانی بھیجا گیا
وہاں پہ سورکر دین اسٹارٹیڈ ہیٹنگ مسلمس. کہتے ہیں کہ ان کے جو تھے نا جیلر پٹھان وہ برا سلوک کرتے تھے, بلوچ کرتے تھے, تو وہ یہ بھی کوشش کرتے تھے کہ سب کو مسلمان کیا جائے. تو اس لیے کہا جاتا ہے یہ سورکر کی اپنی سٹوری ہے, اوکے. لیکن باقی لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہاں پہ پہنچ تو گئے لیکن معافی مانگتے رہے تھرو آؤٹ. یا آپ نے اور جب لیکن ہوا یہ کہ ہندوستان کی آزادی کی جو موومنٹ ہے وہ کانگریس کے ہاتھوں میں رہی. یا اس کو تو کسی نے گھاس نہیں ڈالی. 1937 میں ہندو مہاسبھا کو صرف 3 سیٹیں ملی. 1946 کے الیکشن میں بھی 3 سیٹیں ملی سارے ہندوستان میں. تو لوگ تو گاندھی جی کے ساتھ اور نہرو اور ان کے ساتھ رہے. البتہ ہندوستان آزاد ہونے کے بعد ایک سیکولر اسٹیٹ بنی, سیکولر ڈیموکریسی بنی, جس کے پھر اندر جو پرابلم کھڑے ہوئے ان کے اوپر پھر ہندو نیشنلسٹ نے ایک کے بعد ایک وار کیا, اور پھر نریندر مودی کے دور میں آ کے وہ مین سٹریم ہو گئے اور اب ان کا ہولڈ ہے. تو تینوں کا اینڈ رزلٹ یہی ہوا ہے کہ انہوں نے اسٹیٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے کیپچر کر لیا ہے. ٹھیک ہے, this is a success of this religious nationalism in a sense. جی جی, لگتا ہے آپ ریلیجس نیشنلزم کا بہت اپیل ہوتی ہے, یا اور ہمارے جیسے لوگوں میں اس کی بہت اپیل ہوتی ہے. Yeah, and it's a very important point کہ religious nationalism کی ایک اپیل ہوتی ہے. And when I was reading Theodore Herzl and I think Jinnah میں بھی اور ساورکر میں بھی, وہ آپ نے بھی کہا کہ وہ خود اتنے مذہبی نہیں تھے. Theodore Herzl کے بارے میں بھی یہ ہے کہ he was not تینوں a مذہبی نہیں تھے, religious تینوں person, مذہبی نہیں تھے. but they knew کہ religious اپیل ہاں, کی بنیاد پر انہوں آپ نے مذہب سیاست. کو پولیٹیکلی استعمال کیا ہے ایز اے Yeah. پولیٹیکل ویپن. ہاں, Yeah, like بالکل ایسے ہی ہے. when I was reading Theodore Herzl again, وہ جب مثال کے طور پر رابائی سے ملتے تھے تو ان کو بہت زیادہ ریلیجیس سٹوری سناتے تھے. لائک ہی نیو ہاؤ ٹو پلے. آئی تھنک ایک بات جو ہم ان ریلیجیس نیشنلسٹ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یا ان کمیونلسٹ کے بارے میں, they were very good politicians and they know like They how were to very be. good politicians. Excellent, very good point. They were دیکھیں, very good politicians. پالیٹکس میں ایتھکس اور موریلٹی جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے. مہاتما گاندھی ریپرزینٹس دیٹ اپروچ. ایون اگر آپ نہرو جی کی کتابیں دیکھیں, ان کی پالیٹکس دیکھیں, تو وہ بھی ایتھکس اور موریلٹی کو ساتھ لے کے چلے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں یار سیاست میں ان چیزوں سے کام نہیں چلتا, Yeah, عام تو ہے کہ لوگوں کو کیسے ساتھ لایا جائے, yeah, تو اس کے اندر نفرت جو ہے وہ زیادہ کام کرتی ہے. yeah. And I think سمجھ گئے ہو؟ Savarkar is so explicit about it. وہ اپنی کتاب میں کہتا ہے might is right. He is so explicit about it کہ ہاں, سیاست کس طرح. وہ تو بالکل جو جرمن ہٹلر کے آئیڈیاز ہیں ان کو ریڈ کر کے ان کو اپنا لیتا ہے. جناح صاحب معاف کرنا, کوئی ایسی ان کی حرکت نہیں ہے. انہوں نے صرف ایز اے لائر اس کو پلیڈ کیا ہے. Yeah, اینڈ ہی واز ویری لکی کہ انگریز بھی چاہتے تھے کہ انڈیا کے اندر ان کا ایک فٹ ہولڈ ہو. yeah, yeah. سمجھ گئے آپ؟ یا ایک پوائنٹ جو مجھے تھیوڈور ہرزل کے بارے میں, جب آپ نے بھی اپنی بات کے شروع میں کہا کہ لائک دس آئیڈیا آف جیوش دا سفرنگ آف جوز اٹ از اے ویلڈ آئیڈیا. یہودیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا, اور تھیوڈور جی جی ہرزل جب جیوش اسٹیٹ کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کی پوری آرگومنٹ اس پوائنٹ پر بیس ہوتی ہے کہ یہودیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور اس جی کے جی ساتھ ظلم نہیں بالکل, ہونا چاہیے, اور وہ ہوتا بھی تھا. اور وہ ہوتا بھی تھا. دیٹ از لائک اے ویلڈ آئیڈیا. لیکن جناح صاحب کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں, آپ نے بھی جو کتاب لکھی اس میں اس قسم کی آئیڈیا ہے ہی نہیں کہ مطلب ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم کیا. وہ زیادہ تر اپنی آرگومنٹس کلچر کی بنیاد پر رکھتے ہیں کہ لائک وی آر ڈفرینٹ, دے نہیں, آر ڈفرینٹ. یہاں پہ نہیں. جب کانگریس کی حکومتیں بنی ہیں نا 1937-39 میں, پھر جناح صاحب نے یہی ہتھ کنڈا استعمال کیا ہے اوکے, کہ کانگریس کی حکومتوں نے مسلمانوں پہ یہ ظلم کیا. وہ پیر پور رپورٹ اور وہ شریف رپورٹ جو ہے اس کے اندر بھر دیا انہوں نے یہ کیس. اور بعد میں جناح صاحب نے بالکل ایسے ہی کہنا شروع کیا کہ اگر پاکستان نہ بنا تو اسلام کا نیست و نابود ہو جائے گا ہندوستان میں اور ایک مسلمان نہیں رہے گا. تو آخر میں انہوں نے وہی بات کی, لیکن جب کہ ہرزل کا تو ایک حقیقت تھی, انہوں نے ایک جھوٹ انوینٹ کیا, کیونکہ
اس زمانے کے جو انگریز 3-4 گورنر ہیں ان کی رپورٹس ہیں، بھئی ہمیں تو کہیں نہیں لگا کہ کانگریس نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہو. Mm-hmm. اور وائس رائے لارڈ لنلتھ گو کہتے ہیں کہ when I meet Jinnah I'll tell there is no substance in his complaints against the Congress party. حالانکہ وہ اس کو سپورٹ کر رہا تھا، Mm-hmm. لیکن آفٹر آل رسپانسبل آدمی تھا تو وہ جھوٹ تو نہیں نا بول سکتا. تو جناح صاحب نے آخر میں وہی کیا جو ہرزل کر رہا تھا حقیقت کی بنیاد پہ. یا جو ہے حقیقت کی اور بنیاد پر. اور یہ جو ہے سورکر، اس نے بھی یہی کہا کہ اگر اسلام رہ گیا تو یہ ترکی کے ساتھ مل کے، افغانستان کے ساتھ مل کے پھر ہندوستان کو کیپچر کر لیں گے. تینوں نے ایک خوف کی بنیاد پہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا. یس تو یہ کامن ہے. یا اور یہ خوف کی بنیاد پر. اینڈ اگین آئی تھنک اس میں اگر لوگ ہمیں ایگزسٹنگ اسرائیل کی بنیاد پر جج نہیں کر، آئی تھنک تھیوڈر ہرزل ان میں سچا ثابت ہوا ہے، بیکاز ایز وی سیڈ لائک دس آئیڈیا آف دا سفرنگ آف جوز واز ریئل. اور ہاں بالکل. اور وہ بھی یہ بات کوائٹ ایکسپلسٹلی ایکسیپٹ کرتا ہے کہ دس آئیڈیا آف زامنزم از ہیئر بیکاز آف اینٹی سیمیٹزم. اس طرح آئی واز ریڈنگ فیصل دیو جی اینڈ وہ مسلم لیگیوں کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کے نزدیک مسلم نیشنلزم از بیکاز آف ہندو ریوائولزم، اور ساورکر یہ سمجھتے تھے کہ ہندو ریوائولزم اور دس ہندوتوا از بیکاز آف مسلمس. It is necessary for Hindus یا to assert themselves against Islam. یہ بالکل وہی ہے نا، تینوں کی ڈفرینٹ اپروچ ہے. لیکن جہاں تک ہرزل ہے، اس بیچارے کا کاز تو ٹھیک تھا، لیکن ٹریجڈی اسرائیل کی یہ ہے کہ آخر انہوں نے وہی علاقہ ڈھونڈا جہاں پہ مسلمانوں نے یہودیوں کے ساتھ ایسی کوئی ظلم نہیں کیا. ٹھیک ہے، وہ جزیہ والا کام ہوتا تھا لیکن اس کو بھی ریلیکس کر دیا جاتا تھا. اور جب ان کو اسپین سے نکالا گیا تو یہ آ کے خلافت عثمانیہ کے اندر انہوں نے پناہ لی ہے، اور یہودی بچے اس وجہ سے ہیں. یس 1994 میں جب 500 سال ہوئے تھے نا، 1992 میں، تو کچھ یہودیوں نے اسرائیل میں آٹومن امپائر کا 500 سال کا یہ جو فیور ہے اس کے حق میں پورا ایک پروگرام کیا تھا. تو یہ بھی جانتے ہیں. البتہ انہوں نے جو اسٹیٹ بنائی وہ پھر آگے سے جو وہاں کے لوکل باشندے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے وہی شروع کر دیا ہے جو ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے. یہ ٹریجڈی ہے اسرائیل کی. And I think like we could I think on this point we could blame Theodor Herzl for this because اس کی بھی ایک وجہ ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوائنٹ سمجھنا چاہتا تھا. جب آپ تھیوڈر ہرزل کو مثال کے طور پر پڑھتے ہیں تو ان کو ایک کمپلیٹ آئیڈیا ہوتی ہے کہ ہمیں ایک ریاست بنانی ہے. وہ اپنی کتاب میں مثال کے طور پر یہ بھی کہتا ہے کہ کس قسم کی ریاست ہوگی، کس قسم کی معیشت اس کی ہوگی، آرمی کا کیا رول ہوگا، مذہبی شخصیتوں کا کیا رول ہوگا. لائک ہی ہیز اے کمپلیٹ آئیڈیا کہ یہ ریاست کس طرح وجود میں آئے گی. لائک ڈو یو فائنڈ یعنی بنیادی طور پہ ایک مذہب کی بنیاد پہ ریاست بن رہی ہے نا، تو اسی کے حوالے سے وہ سارا کچھ ڈیفائن کر رہے ہیں. لیکن ہرزل کی کچھ رائٹنگز میں بھی یہ بھی ہے کہ یہ اسٹیٹ جو ہے وہ باقی انسانیت کو ساتھ لے کے چلے گی، یہ ہے وہ ہے. تو اس کی رائٹنگز میں ایک اس قسم، جس طرح جناح صاحب کی 11 اگست کی اسپیچ میں بھی ایک اشارہ ہے. میں نے کہا جناح صاحب پھنس ایسے گئے کہ وہ ایک اسپیچ ہے، اس کے بعد دوبارہ اسلام استعمال کرنا شروع کر دیا. ہو سکتا ہے وہ بیچارہ ایک اسلامک اسٹیٹ نہ بنانا چاہتا ہو. جناح صاحب تو پینے والے آدمی تھے، سموک کیا کرتے تھے، اسلام اسلوم دور سے کلمہ میں نہیں تھا. لیکن اگر آپ استعمال کریں اسلام کو، اور وہ بھی اسلام ایسا ہے جس کی ٹریڈیشن ہی اسٹیٹ کی ہے، تو پاکستان پھنس گیا اس کے اندر. یہ ہوا. اینڈ آئی تھنک اٹ اگین ریمائنڈیڈ می ایک پوائنٹ آف ایگریمنٹ آپ میں اور وہ لوگ جو آپ سے اتفاق نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیز اس پوائنٹ کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ جناح واز ناٹ اے ریلیجیس پرسن. He was not a religious person. جسے کلمہ نہیں آتا وہ ریلیجیس پرسن کیا ہوگا یار؟ کلمہ نہیں تھا آتا. بادشاہی مسجد میں 1936 میں اسے لے گئے جمعے کی نماز پہ، تو یہ جوتیاں پہن کے اندر جا رہا تھا. تو لوگوں نے کہا خدا کا خوف کرو، نماز کے اندر یہ نہیں ہوتا. اور جب وہاں پہ ہوتا ہے نا
وہ پڑھنے کے بعد ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Mhm. تو جنہوں نے سکھایا تھا Mhm. وہ تھے عبد الحامد بدایونی. یہ Mhm. بریلوی اسکول کے کہ کیسے کیسے آپ نے کرنا ہے Mhm. اندر جا کے. تو وہ بھول گئے بتانا کہ جب وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو انہوں نے وہاں پہ کہہ دیا وعلیکم السلام. کیونکہ ہاں 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 یہ تو اس زمانے کے وہ لوگ لاہور کے یہ ہوا سا تو سب سے ہم نے سنی ہوئی ہے بات. یہ کوئی ایسی بات جناح صاحب کو کچھ بھی نہیں تھا پتا. Mhm. Yeah, تو یہ ایسے ہی ہے. but I like the point is मेरे is like I from your standpoint जिस तरह मैंने आपके वर्क से समझा था वो ये कि थियोडर हर्जल को तो कम्प्लीटली ये आइडिया था कि किस किस्म की रियासत आएगी, किस तरह वो रियासत आएगी, हम माइग्रेशन किस तरह करेंगे. लेकिन جی जिन्ना جی. साहब को as far as you are concerned I think इस किस्म की कोई आइडिया نہیں था وہ ही تو नहीं कि لیٹ بھی पाकिस्तान بہت ہے किस نا तरह. 1937 میں. हम्म. ہی بیکیم اے پروپوننٹ آف اٹ جب کانگریس نے یہ کہا کہ مسلم لیگر ریزائن کریں اور کانگریس کو جوائن کریں. हम्म. تب اب یہ تھا کہ یا تو مان لو ان کی بات یا پھر اب کوشش کرو کہ کسی طریقے سے اپوز کیا جائے. تو جنا ڈیسائیڈڈ وہ میں نے لکھا بھی ہے کہ گورنر آف بامبے پریزیڈنسی کو اس نے کہا ہینس فورتھ آئی ول یوز کمیونلزم हम्म. اراؤز مسلم اگینسٹ ہندو کانگریس. تب हम्म. سے ہی بیکیم اور وہ لائر تھے اے ویری اسکلفل پالیٹیشین. Yeah. ایز اے پالیٹیشین ہی واز شارپر دین گاندھی اینڈ دا ریسٹ. Yeah. یہ جو میں انڈینس کو کہتا ہوں انہیں پسند نہیں آتا لیکن یہ سچ ہے. Yes. Yes, ہاں such and پولیٹیکلی ویری شارپ ویری شارپ. ہاں yeah, and again like I would once again relate it to Theodore Herzl. جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو اس کو مکمل طور پر یہ پتا تھا کہ آپ اگر کلونیل پاور سے ملیں گے تو اس سے کس طرح بات کریں گے, کس طرح آپ اس سے انگیج ہاں کریں گے. ویری کلیور. ہاں ان کو یہ پتا تھا کہ یہ جو جیوش پاپولیشن ہے اس کی سیاست کس طرح ہے, کس کلاس میں آپ جاؤ گے تو اس سے کس قسم کی بات کرو گے. اگر آپ ان کی کتاب میں وہ انڈسٹریلسٹ کو بھی باتیں کر رہا ہے, مینوفیکچررس کو بھی باتیں کر رہا ہے, لائک اٹس گوئنگ ٹو ایسے ہی بینیفٹ ہے. ایوری ون. جناح صاحب نے بھی سب کو یہی کیا. کوئی پڑھا لکھا آ گیا تو کہا نہیں نہیں پاکستان ول بی اے ماڈرن اسٹیٹ. کوئی پیر مانکی شریف آ گئے فرنٹیئر سے تو انہوں نے کہا جی کیسے ہو سکتا ہے پاکستان میں شریعہ کے علاوہ کوئی قانون بنے. تو ہر بندہ جو ہے وہ جناح سے ایک اپنی پسند کا پیغام لے کے گیا. بعد میں جھگڑا ہو گیا Yeah, کہ واٹ ڈڈ جناح وانٹ. yeah. اس کتاب کو میں نے ایکسپلین کی ہے کہ جناح پتہ نہیں واٹ ہی وانٹڈ Mhm. لیکن جب آپ اتنا استعمال کر لینا اسلام Yeah, تو وہ پھر آپ کے بس میں نہیں اس آئیڈیا کو واپس لانا. یہ میں نے کہا ہے. yeah. اور جی ایک جی. اور آئی تھنک اٹس اگین پیرالل. تھیوڈر ہرزل کو فار ایگزامپل یہ مکمل طور پر پتہ تھی کہ یہ جو اینٹی سیمیٹزم ہے وہ یورپ میں ہوتا ہے. وہ پوری کتاب میں صرف ارجنٹینا کو مینشن کرتا ہے اینڈ آئی تھنک لائک دا ریسٹ آر یورپین کنٹریز جس میں وہ اینٹی ہاں سیمیٹزم ہے. تھوڑا تھا کہ یوگینڈا میں ایک دفعہ بات ہوئی تھی پھر یا ارجنٹائنا میں بھی ہاں ٹینا میں بھی ہوئی تھی لیکن بعد میں یہ کہا کہ نہیں فلسطین میں ہی بنانا ہے. یا یہ ایسے چوائس ہوئی ہے کہ ہماری ہسٹری یہاں پہ لنکڈ ہے. ایسی کوئی یا بات ہوئی ہے. یا لیکن وہ جو اینٹی سیمیٹزم والی باتیں ہے نا, لائک وہ سمجھتے تھے کہ اینٹی سیمیٹزم یورپ میں ہے لیکن وہ پھر بھی ان کلونیل پاور سے انگیج کر رہے تھے. ان کے خلاف وہ کچھ بھی نہیں کہتے تھے. ان میں اینٹی سیمیٹزم ہے لیکن وہ ان کے لیے پھر بھی وہ سویلائزڈ ورڈ استعمال کرتا ہے. اینڈ آئی تھنک دا سیم از دا کیس ود جنا کہ یہاں پر جو کمیونلزم ہے وہ اس بات پر بات نہیں کرتے کہ یہ انگریزوں کی وجہ سے ہے یا نہیں. ہی از انگیجنگ ود دیم بٹ ناٹ ود دا انہی پیپل. کے ساتھ ساتھ اور بائی دا وے سورکر ٹرائڈ دا سیم. صرف یا انگریزوں نے اسے گھاس نہیں ڈالا کیونکہ ہندو پاپولیشن ساری گاندھی کے ساتھ تھی اور مسلم پاپولیشن ساری جو ہے جناح صاحب کے پاس آ گئی تھی. تو اس کی کوششیں انہوں نے بڑی لیٹرز لکھے کہ میں تو آپ کی یہ خدمت کروں گا وہ خدمت کروں گا. میں نے 3-4 ویڈیو بنائے ہیں اس کے اوپر. یا وہ ارون شوری کی کتاب پہ یس بیس آئی وہ واز ذرا کمنگ دیکھ. ٹو دیٹ ایز ویل. یس آئی واز کمنگ ٹو دیٹ ارون شوریز بک آن. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ ان کی باتیں پرانی ہو گئی ہیں. یہ اس کے آئیڈیاز جو ہیں وہ انڈیا کو کیپچر کر رہے ہیں. یہ یا ایک no, ہاں اٹس I think کوائٹ. even جس طرح I think even these holes that exist in these ideas they are still haunting us. Like you said کہ ہاں ہاں you said کہ تھیوڈر ہرزل اور ان میں مثال کے طور پر وہ ریلیجس نہیں تھے لیکن اور like he completely ignores for example کہ فلسطین میں کچھ لوگ بھی رہتے ہیں. like he was very racist if I can use the words towards them. وہ فلسطینیوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کلونیل پاورز کی طرح
کہ لائک اٹس این ایمٹی لینڈ. اور اس طرح آئی تھنک 1937 میں خود جناح کو لگا کہ میں ان مسلم میجورٹی پروونسز کا کیس لڑوں گا لائک جسٹ فرام ہز اون ہی ڈیسائیڈڈ دس. ایسے ہی ہے، اینڈ ایسے ہی سیم از ہے. دے ور یوزنگ ایوری تھنگ فار اے پولیٹیکل اینڈ. اس میں جو بھی آئیڈیا فٹ ہوتا تھا وہ استعمال کر لیتے تھے. انگریزوں کو ہرزل نے ایک بات کی، جرمن جو ان کے دشمن تھے اور کی، ترکوں سے کوئی اور بات کی. سو ہی واز ڈیلی ڈیلنگ وتھ ایوری ون. جناح صاحب جو ہیں وہ انہیں پتہ لگ گیا کہ یہاں پہ اگر میں نے کوئی کامیاب ہونا ہے تو انگریزوں کے ساتھ مل کے ہوگا، ان کے خلاف نہیں ہوگا. تو دے آل پلیڈ دا ہینڈ، جیسے کہتے ہیں نا تاش کے اندر، کریکٹلی. سوائے بیچارے سورکر کے، بلکہ بیچارہ نہیں کہنا چاہیے، اب تو وہ چھا گیا ہے، سارے انڈیا کا ستیہ ناش کرتے جا رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں سوسائٹیز کے اندر لگتا ہے کہ یہ جو ریلیجیس اپیل ہے وہ اپنی جگہ بڑا ایک اپیل رکھتی ہے. آدمی سیکولر ہو بھی جاتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک خوف اور ڈر پیدا ہو جائے تو ساری باتیں واپس آ جاتی ہیں. دیکھو نا امریکہ میں بہت سیکولرس یہ وہ، لیکن 9/11 کے بعد انہوں نے کتنی ریسٹرکشنز لگا دیں. ایئرپورٹ پہ جوتیاں اتارو، یہ کرو، ہر چیز، ایک ایک بندے کا پورا ہی پرائیویسی جو ہے وہ ختم کر دی. اور عراق کو تباہ کر دیا، باقی علاقوں کو کر دیا. افغانستان پہ جتنی بمبارڈمنٹ کی ہے انہوں نے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں تو یہ ایک مذہبی اینگل ہوئے گا نا کہ یہ کون ہے. ہاں ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں. جی جی. I think it's again a very good point. war on terror میں خاص طور پر if I can use the word، یہ جو نیو ایتھیسٹ موومنٹ ہے انہوں نے بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کیا تھا اسلاموفوبیا کے پھیلانے میں، اور اس کی وجہ سے یہ جو وارز کمپلیٹلی جسٹیفائڈ کیے گئے تھے کہ اٹس اے وار ہاں اباؤٹ سویلائزیشن، ہم ان ہاں بیکورڈ لوگوں وہی. اب انڈین بھی کے. کہتے ہیں کہ ہماری جنگ پاکستان کے خلاف سویلائزیشن کی ہے، یا اور اگینسٹ اگینسٹ اے فیلڈ اسٹیٹ، کو اس قسم کی بات کرتے ہیں وہ. ہاں Yeah, and before we could come to Savarkar, I wanted to discuss this point with you as well. ایک ہے تاریخ کی طرف اپروچ. تو جب ہم مثال کے طور پر ساورکر کو پڑھتے ہیں تو وہ تاریخ پر بہت زیادہ ریلائی کرتا ہے، لائک ہی از گوئنگ ٹو دیٹ پاسٹ جو ان کی نزدیک ہے گولڈن ایج. جناح صاحب میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ ہمارا ایک تاریخ تھا جو بہت زیادہ خوبصورت تھا. بات یہ کہ جناح صاحب نے سوائے شاید ایک کتاب پڑھی ہوئی تھی، دا اسپرٹ آف Uncompromised. اسلام، سید امیر علی کی نا، اور کچھ نہیں تھے وہ جانتے، تو وہ کہاں سے کرتے. وہ تو فائدہ ہی اسماعیلیوں میں ہوئے، اور وہ بھی بامبے میں، جن کا اسلام اسلوم سے دور کا کوئی رشتہ نہیں تھا. یہ تو بزنس کمیونٹی تھی، تو ان کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں تھا. لیکن بعد میں پھر ان کو باتیں کرنی پڑی کہ رسول اللہ نے یہ کیا وہ کیا، اور وہ غلط کہتے ہیں بائی دا وے. اوکے. وہ 14 اگست کو جو انہوں نے کہا ہے نا کہ our example is the holy prophet who defeated the Jews and Christians first and then treated them well. Actually ایسے نہیں تھا ہوا. جوز کے ساتھ میثاق مدینہ جنگ سے پہلے کی بات ہے، تو he didn't even know، حقیقت کا بھی کچھ پتہ نہیں. اور ایک اور بات ہے، جو یہ ہے ہرزل اور سورکر، یہ تو رائٹر بھی ہیں. خاص طور پہ سورکر نے بہت کتابیں لکھی ہیں. جناح صاحب نے تو کبھی پورا 1-2 صفحے کا کچھ بھی نہیں لکھا. تو یہ فرق بھی ہے. جناح واز ایکچولی اے لائر اینڈ اے گریٹ پالیٹیشین. یہ فرق ہے. ہرزل ویری کلیور پالیٹیشین، اور بیسکلی، لیکن ان تینوں میں کامن یہ ہے کہ ان کا آئیڈیا الٹیمیٹلی جرمن فیشزم کے ساتھ ہی جا کے ملتا ہے. اوکے. کہ ایک دھرتی کے اندر سب لوگوں کو ایکول نہیں ماننے کو تیار، اپنی گروپ کو ہی مانتے ہیں. برعکس اس کے جو ایک پازیٹیو نیشنلزم ہے، اس کے اندر آپ کا مذہب آپ کی بات ہے، لیکن آپ کے حقوق جو ہیں وہ ایکول ہونے چاہیے انڈر دا کانسٹیٹیوشن، جو انڈیا کی کانسٹیٹیوشن آج تک ہے. یہ فرق ہے نا فرینچ ماڈل میں اور یہ جرمن ماڈل میں. So now if you could come to the Savarkar, like what جی explain his
रिसर्जेंस लाइक इंडिया में इस ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये जो हिंदू नेशनलिज्म है वो इस तरह उभर के रही है एंड अंदर लाइक सो देखो जी, कामयाबी के साथ? हाँ, टाइम लगा है, वैसे इतने भी जल्दी कामयाब नहीं हुए। उसके अंदर दो तीन इंटरनल फैक्टर ही हैं और दो तीन एक्सटर्नल हैं। हम्म। अगर हम एक्सटर्नल से शुरू करें तो पाकिस्तान ने अफगान जिहाद के बाद जितने ये मिलिटेंट ग्रुप्स थे पाकिस्तानी, वो इंडियन कश्मीर में भेज दिए। और ये लश्कर तैयबा जो है वो तो इंडिया के कई इलाकों में चला गया। जैश ए मोहम्मद ने भी टेररिज्म करवाई। एक तो ये है ना थ्रेट, हिंदुओं को नज़र आई कि ये मुसलमान जो हैं हमारे पीछे अब आ रहे हैं। एक तो ये है। दूसरा, इंडिया के अंदर कांग्रेस ने 1985 में एक मुसलमान औरत थी शाह बानो, हम्म। इसको उसके खामंद खान ने तलाक दे दी थी। तो अंडर द इंडियन सिस्टम अगर एक औरत को आप तलाक दे दें और उसके पास जरिए मुआश नहीं है, हम्म। तो हस्बैंड को उसको एक अलाउंस देना पड़ता है, यानी मेंटेन करने के लिए। हम्म। तो उसने अपील की और उसको भी मिल गया अलाउंस। कुछ ज़्यादा रुपए नहीं थे, पता नहीं 75 रुपए थे कुछ थे। 85 की बात है। तो मुसलमानों ने उस पर इतराज़ कर दिया कि जी इस्लाम में इद्दत के बाद, यानी वो 3 महीने या 4 महीने, उसके बाद तलाकशुदा औरत के साथ कोई हमारा रिलेशनशिप नहीं है। हम्म। इसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस्लाम की स्पिरिट तो जस्टिस की है, ये है। उन्होंने शाह बानो के राइट को ना अप होल्ड किया। हम्म। लेकिन किसी उल्लू के पट्टे ने राजीव गांधी को कहा कि अगर ऐसे करोगे तो मुसलमान वोट चला जाएगा। तो उन्होंने पार्लियामेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इस लॉ को नलीफाई कर दिया। हम्म। तब हिंदुओं ने कहना शुरू किया कि यार, मुसलमानों की शरिया को आप हाथ नहीं लगाते, हमारी फैमिली लॉज को आपने चेंज कर दिया है, सारा कुछ कर दिया है। तो ये कांग्रेस की अपीसमेंट पॉलिसी जो है ये हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदुइज्म के खिलाफ है। हम्म। और फिर एक के बाद पहले वाजपेयी साहब आए, वो वैसे तो बीजेपी का लेफ्ट फेस थे, शायर थे एक। और बाद में फिर जब ये मोदी आया और ही केम टू, एक शादी पे आए, जाने के बाद पठान हो गया, देन ही टर्न कि आओ फिर अब टिट फॉर टैट। फिर हम्म। इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो है ना अपनी पॉलिसी का मेन पिलर बना लिया। हम्म। और इलेक्शन 2 जीते हैं इसी बुनियाद पे, ऐसे है। या तो इससे आई वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन बट बिफोर आई कुड आस्क द क्वेश्चन आई हैड इन माइंड, डोंट यू थिंक ये जो रिलीजियस नेशनलिज्म इट्स लाइक समहाउ रिप्रोड्यूसिंग इटसेल्फ? मिसाल के तौर पर इंडिया में जो हिंदू नेशनलिस्ट है वो अक्सर पाकिस्तान के बारे में ही बातें करते हैं कि पाकिस्तान में तो ये होता है, पाकिस्तान में तो ये है, पाकिस्तान तो ये है, एंड लाइक देन दे देन दे मेक देयर केस। तो मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान में उनको दिख रहा है कि यहाँ पर रिलीजियस फैनेटिसिज्म एक किस्म की है तो वहां पर भी होनी चाहिए। लाइक दे आर जस्ट जस्टिफाइंग देमसेल्व्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग हाँ, इन वो यही पाकिस्तान। मुझे कहते हैं यार, अगर पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट हो सकता है तो हिंदू क्यों नहीं अपनी स्टेट बना सकते। दिस या इज व्हाट दे सेड टू मी। मैंने कहा यार बात सुनो, हमने इस्लामिक स्टेट बना के अपना सत्यानाश कर लिया है। तुम हिंदू स्टेट बना के सत्यानाश करना चाहते हो तो यू आर वेलकम भाई। या लेकिन हम तो वार्न कर रहे हैं, डोंट गो दिस वे। तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारे लिए बहुत बेहतर एक फ्रेमवर्क है। या आई वाज लिसनिंग टू अरुण शूरी एज यू had mentioned and और वो कह रहे थे कि अगर आप सावरकर के आइडियाज को रियलाइज कर ले तो ये है इस्लामिक स्टेट इन सैफरन। वही 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 वही, दिस इज व्हाट वी ऑल से। हाँ। हाँ, आई वॉज लिसनिंग टू अरुण शूरी और वो श्योरी, हाँ। स्टोरिया, और वो सावरकर के बारे में कहते हैं कि वो ही वॉज अ वेरी रैशनलिस्ट पर्सन, वो कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे वो। हाँ, वो भी उसकी उस रैशनैलिटी में भी एक बैकग्राउंड है। ओके। वो रीजनिंग यू है कि अगर हिंदुओं में कास्ट होगी, डिविजन्स होंगी, तो हिंदूज विल नॉट बिकम अ नेशन लाइक अदर्स। हम्म। उनमें डिविजन्स रहेंगी। तो या रैशनैलिटी है, लेकिन रैशनैलिटी का पर्पस ये है कि हिंदुओं को मजबूत कैसे किया जाए। या कास्ट सिस्टम खत्म करो, ये करो, सब एक हो जाएं, तो हम्म। फिर एक सॉलिड नेशन बनती है ना। या लेकिन वो या रैशनल इस तरह नहीं है जैसे कि
آپ کہیں کہ جی ساری انسانیت ایک ہے، یہ نہیں ہے. اٹ یا از، اسے آپ کہہ سکتے ہیں لمیٹڈ ریشنلٹی. یا لیکن پھر ان کی جو مثال کے طور پر وہ کاؤ اور اس یہ کاؤ وارشپ اور اس کے بھی خلاف تھے، لیکن ان کی جو ریسرجنس ہے اس کی وجہ سے انڈیا میں جو کاؤ پالیٹکس ہوتی ہے مثال کے طور پر وہ ختم نہیں ہو رہی. کاسٹ سسٹم کے بارے میں اکثر بھی لوگ کہتے ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی. لائک ان کی آئیڈیاز بھی سلیکٹیولی اپروپریٹ ہوتے ہیں. ڈونٹ یو تھنک سو؟ وہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل جناح صاحب کے بھی تو آئیڈیاز اپروپریٹ کرنے والے مودودی اور یہی ہیں نا. جناح از گون. تو جو بیچارے لیفٹسٹ ہیں وہ 11 اگست کی سپیچ کو لے کے ایک ہی سپیچ کو لٹک جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہے. باقیوں کے پاس کئی جناح صاحب کے بیان ہیں، یہ ہے وہ ہے. اور جو اسلامسٹ ماڈرنسٹ ہیں وہ کہتے ہیں بھئی یہ جو ہے 11 اگست والی سپیچ یہ تو اسلامی سپیچ ہی ہے. اسلام میں مائنورٹیز کے ساتھ تو بڑا گلوریس. تو انہوں نے اس سپیچ کو بھی کیپچر کر لیا ہے. چودھری محمد علی کی کتاب پڑھ لو، یا ایمرجنسی ان پاکستان. یا ہی سیز کہ یہ کوئی سیکولر سپیچ نہیں ہے. اور ایکچولی جناح ڈڈ ناٹ یوز دا ورڈ سیکولر ان دیٹ سپیچ. نہیں کیا، نوٹ کرو. تم نے میری کتاب پڑھی ہے یا جناح؟ یا ہاں، اس کے اندر میں نے یہ کہا ہے کہ اگر اس نے اسلام استعمال نہیں کیا تو اس نے سیکولر بھی نہیں کیا. ہی کوڈ ہیو گیون دا ایگزامپل آف اتا ترک، وہ تو نہیں یا دیا. سو جناح واز ایکچولی جناح واز پلئنگ ود ورڈز. یو نو یا واٹ واز دا مشن ان 11 اگست کہ دنیا کو بتایا جائے ہم ایک ماڈرن اسٹیٹ ہوں گے. انہوں نے پیسے لینے تھے ویسٹرن دنیا سے، تو ان کو اپنی طرف کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کی. اور بعد میں وہ کامیاب بھی ہو گئے نا یا امریکن الائنسز کا حصہ بننے میں. یا ایسے ہے. تو ایک سوال جو میرے ذہن میں اکثر آتا ہے جب میں آپ کو سنتا ہوں اور میں آپ کی کتاب بھی جب پڑھ رہا تھا کہ لیٹس سے if you want to see a different Pakistan which is not religious, which is like not marked by this religious nationalism, تو اس کے لیے تاریخ میں کہیں نہ کہیں روٹس تو آپ نے ڈھونڈنی ہے نا. مطلب اگر آپ ایک قسم کی سیاست چاہتے ہیں اس کے لیے آپ وہ ہسٹوریکل روٹس ہم ڈھونڈنے پڑتے ہیں آئی تھنک. اگر ہم اپنی سیاست کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ ڈفرینٹ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ تاریخی روٹس کہاں پر دیکھتے ہیں کہ لائک اسلام میں تاریخ اس کے روٹس ہیں ہی نہیں. اگر ہیں تو اتا ترک کا ماڈل ہے. اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. ہر جگہ پہ اسلام اور اسٹیٹ ساتھ ساتھ چلی ہے نا. بھائی پروفٹ بھی تو ہیں. ہی از فیمس ایز اے رولر آف مدینہ. دیٹ ہی واز اے پرفیکٹ جج. ہی واز دا پرفیکٹ کمانڈر. ہی واز دا پرفیکٹ ایڈمنسٹریٹر. یہ ساری باتیں ان کے ساتھ ہیں. جیزس بیچارے کو تو موقع ہی نہیں ملا کہیں حکومت کرنے کا. تو کرسچینٹی میں اسٹیٹ اور چرچ کا وہ ریلیشن شپ کبھی بھی نہیں رہا. ہمیشہ جھگڑا رہا بٹوین دا چرچ اینڈ دا ٹیمپرل رولرس. اور آخر میں ٹیمپرل رولر جو ہیں میکیویلی کے بعد وہ کامیاب ہو گئے اور چرچ جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گیا. ہندوؤں کے اندر تو وہ جو اسٹیٹس تھیں ان کی ہسٹری کوئی نہیں ہے نا. وہ تو اورل ریکارڈز ہی ہیں جو بعد میں لکھے گئے ہیں. مسلمانوں کی تو کنٹینیوس ہسٹری ہے فرام 1622 سے لے کے 1924 تک کہ اسٹیٹ اور ریلیجن ہیو بین ٹوگیدر. تو مسلمانوں کو اب اس سے آزاد ہونے کے لیے بڑی مشکل ہے. سمجھ گئے آپ؟ طرح ہم مسلمان کہتے ہیں کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. یہاں پر آپ کو سیاست بھی ملتی ہے وہ سب کچھ. تو اسی قسم کے آرگومنٹ ساورکر بھی اپنی کتاب ہندوتوا میں لائک ہی ہیڈ دا سیم آرگومنٹ کہ یہ جو ہندوتوا ہے اٹ از ناٹ جسٹ ہندوازم اور ہندوتوا بھی آپ کو اس لائک اٹس اگین سورٹ آف اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. لیکن وہ ہائیلی کنٹیسٹڈ ہے نا. فرق ہے. وہ کنٹیسٹڈ ہے. مسلمانوں کے اندر تو یہ آرگیو کرنا بڑا مشکل ہے. وہ تو سب یہ کہتے ہیں کہ کوڈ آف لائف ہے. اگر تم نے وہ ڈسکشن جو ہوئی ہے وہ کون سی تھی یار 7 مارچ 1949 کی آبجیکٹو ریزولوشن پہ, تو اس کے اندر مولوی بھی وہی کہہ رہے ہیں اور یہ ہمارے جتنے وہ پڑھے لکھے ڈاکٹر یہ وہ پروفیسر وہ بھی ایک ہی بات کر رہے ہیں کمپلیٹ کوڈ آف لائف. وہ دوسری بات ہے انٹرپریٹیشن میں پھر دے مائٹ
میری اب کتاب آ رہی ہے، میرا ڈاکٹرل تھیسس، جس میں میں نے اسی پہ فوکس کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جب یہ کہتے ہیں کمپلیٹ کوڈ آف لائف، تو کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن دے آل لیچ آن ٹو سم پارٹ آف اسلام. یہ مسئلہ ہے. تو لائک اس سے یہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ پھر شاید یہ جو سیکولرزم ہے یا جو سیکولر آئیڈیاز ہے وہ شاید ہمارے لیے ہے ہی نہیں. مطلب اگر ہم جس نہیں اب مذہب پر یقین رکھتے ہیں، دیکھیں، جس طرح ہم جی انٹرپریٹ جی کرتے ہیں. جی جی، مشکل ہے، ہمم، لیکن ناممکن کبھی کوئی چیز نہیں ہوتی. ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے کراس کرنا. ہمم، اب سعودی عربیہ وہ کوشش تو کر رہے ہیں نا، کئی پرانی چیزیں، حدیث حدوث کی چھٹی کرانے کی، اور ہمم، اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور ایران کی حکومت بھی فال کر جاتی ہے، جو کہ کر جائے گی، لوگ اتنے تنگ ہیں یہ ہمم، مولویوں سے، ہمم، اتنے تنگ ہیں، یو ہیو نو آئیڈیا. ہمم، تو پھر مسلمانوں کے پاس شاید ایک چوائس ہو کہ یار اب بہت ہو چکا ہے 1400 سال، اب ایک اور بھی ٹرائی کر کے دیکھ لو. ہمم، سائیکولوجیکلی تیاری بھی تو چاہیے نا. یا یہ تو جب تک ایران ہوگا اور فنڈامنٹلزم ہوگی تب تک یہ آگے بات نہیں بڑھے گی. سعودی عربیہ تو ہل گیا ہے. یا دو ہی ستون تھے نا فنڈامنٹلزم کے. ہمم، ون ہیز فالن، دا یس. ادر از بیڈلی شیکن. جس دن وہ گر گیا، پاکستان تو ہے ہی جعلی اسٹیٹ یار. یہ تو جو جیسا وہ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ان کو کوئی پتہ نہیں کل کو کیا یہ ہو جائیں. تم رہنے تو لائک اگر آپ ایک ایسے شخص کو مثال کے طور پر ایک پولیٹیشین ہے، وہ پاکستان میں سیکولرزم اسٹیبلش کرنے کے لیے کمپلیٹلی اتھارٹیرین سورٹ آف سسٹم اسٹیبلش کرتا ہے جو آئی تھنک آلریڈی پاکستان میں ہے. لیکن لائک وڈ یو بی پلیزڈ ود دس آئیڈیا کہ اگر پاکستان میں سیکولرزم ان یس آئی وڈ اتھارٹیرین بی، یو آئی ول وڈ بی، آئی وڈ بی، جس طرح سعودی عربیہ میں ممکن ہوا بیکاز آف ایم بی ایس. یا ایون اتا ترک اتا نے ترک واز لائک اتھارٹیرین. اسٹیٹ کو، ہاں، مسلمان آسانی سے ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ ان کو کنونس کرنا، بات بوت کر کے منا لینا آسان نہیں ہے. مطلب ہمیں ان کو ڈیموکریٹک بنانے کے اگزامپل لیے. بنا کے، اگزامپل دکھا کے دیکھو نا. ترکی کے اندر ایردوغان کیا نہیں کر رہا، ہمم، لیکن عورتوں کے رائٹس وہ چھین نہیں سکا. ہمم، اسی طرح ضیاء الحق جیسا فنڈامنٹلسٹ آیا، لیکن پاکستان میں ایوب خان کے مسلم فیملی لاء جو ہیں وہ آج تک سٹینڈ کرتے ہیں. ہمم، تو جب ایک دفعہ سوسائٹی میں ایک پروگریسو آئیڈیا آ کے سوسائٹی کا حصہ بن جائے، اس کو چھیننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہمم. تو اور ایک دن یہ ہو سکتا یا ہے، ایک دن یہ ہو سکتا ہے. اور ہم ٹھیک ہے. مسلمانوں کو ڈیموکریٹک بنانے کے لیے مطلب ہمیں وہ وپ کی میری ضرورت زندگی ہے، میں چاہے نہ ہو اتھارٹیرین تو وپس لوگوں کی. کا بہت چانس ہے. ایک دنیا نہیں بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. سو تھینک یو سو مچ سر. آئی تھنک آئی پرسنلی انجوائے دس کنورسیشن. اس میں بہت زیادہ ہیومر بھی تھا، فنی بھی تھا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی ذہن میں اس بیکاز آئی وانٹ ٹو ایکسپلور دس آئیڈیا ایون مور، یہ جو مسلم زاؤنزم کی آئیڈیا ہے اور جیوش زاؤنزم. دوبارہ کر لیں گے اس کو تھیم بنا کے نا. اوکے سر. دوبارہ کر لیں گے ڈسکس. اوکے سر. ٹھیک سو ہے. اوکے سر. سو تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو مچ. اوکے. اوکے سر.